परवरदिगार आलम हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से अज़ादारी कर सकें और हक़ अदा कर सकें। आमीन ज़रूर कहा करें कि परवरदिगार हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आप लोग अच्छी सेहत के साथ पूरी मुहर्रम सफ़र में अज़ादारी करें, अच्छे रिज़्क़ के साथ करें, बेहतरीन तरीक़े से अपने घरों में सफ़े अज़ा बिछाएं और जनाब फ़ातिमा ज़हरा का हक़ अदा करने की कोशिश करें। और एक बात याद रखें कि ये अज़ादारी जो है इसको हमें तमाशा नहीं बनाना, ठीक है? अज़ादारी है, इसको जो मजलिस होती है इसको तमाशे के तौर पर नहीं करना कि ये जहन के अंदर हो कि हम ये कर लें तो दुनिया यूँ खुश हो जाएगी, हम ये कर लें और दुनिया को हम ये दिखा दें। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि मैं वो काम करूं जिससे मेरी बीवी मुझसे राज़ी है। मैं सफ़े अज़ा किसके लिए बिछा रही हूँ? मैं बीवी के लिए बिछा रही हूँ। और हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यजीद जैसी लानत से बचा के रखा और हुसैन जैसी नेमत हमें अता की। ये बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा ने हमें हुसैन जैसी नेमत अता की है। और ये याद रखें कि हमें ये गम जो मिला है विरसे में, आगे इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में भी जाएगा। और खुदावंद आलम से दुआ है कि हमारे औलाद इसको जारी और सारी रखे, हमारी पहली मंजिल बरी। ये दुआ करते हैं अपनी बीवी से कि बीवी हम अभी इस सफ़े अज़ा से उठने ना पाए कि आप हमारी 7 नस्लों में अपने बेटे का गम लिख लीजिए कि हमें हुसैन दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सबसे बड़ी दौलत गम हुसैन है। बीवी हमारी नस्लों में रहे, हम इमाम हुसैन के अज़ादार रहे, हमारी नस्लें इमाम हुसैन की अज़ादारी में रहे। ये बहुत बड़ी नेमत है। और हम अपने साल नौ का आगाज़ गिरिए से करते हैं। दुनिया को बड़ा एतराज़ होता है कि ये साल का आगाज़ रो के करते हैं। हम तो साल का आगाज़ रो के करते हैं। खुदावंद आलम ने तो ज़िंदगी का आगाज़ गिरिए से किया, ठीक है? बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा ना रोए तो माँ बाप रोने लगते हैं। पूछा जाता है कि भाई क्यों रो रहे, तो वो कहते हैं पता नहीं जिंदा है या नहीं। यानी खुदा ने गिरिए को जिंदगी की अलामत बना के पूरी कायनात को ये दर्स दिया कि जो रोता है असल में वो भी जिंदा है, ठीक है? जो रोता है असल में वो भी जिंदा। और ये रसूल खुदा की हदीस कि कत्ल हुसैन से मोमिनों के दिलों में एक हरारत पैदा होती है, ठीक है? कत्ल हुसैन से एक हरारत है मोमिनों के दिलों में जो कभी ठंडी नहीं होगी। यानी हर साल जब भी मुहर्रम आएगा तो वो हरारत हमारे दिलों को गरमा देगी। अब आप घर नहीं बैठ पाएंगे, आप गिरिया करेंगे, खुद ब खुद आपकी आंख में आंसू आएगा, आपका हाथ उठेगा, आप मातम करेंगे। ये हदीस रसूल कि वो जो कत्ल हुसैन से हरारत पैदा हुई है वो कभी ठंडी नहीं है। ये इमाम हुसैन ने देखिए कितना बड़ा काम किया। और एक आलिम दीन ये कहते हैं कि उन्होंने सोचा इस बात को कि हम लोगों ने मकतब जो तशरीह है इसने दीन के मंबे के तौर पे सीरत मासूमीन को नहीं लिया, ठीक है? सीरत मासूम जो है उसको दीन के मंबे के तौर पर नहीं लिया गया। मतलब क्या कि कभी हमने मासूमीन की सीरत से फतवा नहीं दिया। जैसे एक मासूम कोई अमल करता, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका कोई अमल, उसको हमने कभी हुज्जत नहीं बनाया, मतलब उसको लेके कभी फतवा नहीं दिया गया। फतवे जो हमारे यहाँ दिए जाते हैं ना वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाते हैं। ये जो फतवों की किताब आती है आपके पास, तौजीहुल मसाइल जिसको कहते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वो कहते हैं कि कभी सीरत को हुज्जत नहीं बनाया गया। सीरत जो मासूम की सीरत है उसको कभी किसी आलिम ने, किसी मुज्तहिद ने उसको हुज्जत नहीं बनाया कि वहां से फतवे निकाले कि ये मासूम का ये अमल था, अब हम इसको वाजिब करार देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक शख्स ऐसा है, एक आलिम ऐसा है कि जिसने इमाम हुसैन की सीरत को हुज्जत बनाया, उससे फतवे निकाले।
معصومین کی سیرت کو حجت بنایا، اور وہ کون ہے؟ امام خمینی۔ امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے معصومین کی سیرت کو اس طرح سے اپنایا کہ اس میں سے فتوے بھی نکالے اور اس پر عمل بھی کیا، اور اسی لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کی وجہ سے۔ اس لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ کربلا ہم سے ہر قسم کا طرز زندگی کا جواز چھین لیتی ہے۔ کربلا کے بعد مطلب کیا ہے کہ کربلا کے بعد کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کربلا نے آپ سے سارے بہانے چھین لیے۔ مثلا میں بچہ تھا، میں بوڑھا تھا، میں کمزور تھا، میں عورت تھی، میں مرد ہوں، میں جوان ہوں، میں جوان ہوں مر نہیں سکتا، میں بچہ ہوں میدان میں نہیں جا سکتا، میں عورت ہوں میں جہاد نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، کربلا نے کوئی بہانہ چھوڑا؟ بتائیں آپ، کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کربلا میں علی اصغر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، سکینہ بھی آ گئی، 90 برس کا مسلم بن نوسجہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، حبیب ابن بظاہر بھی آ گئے، بچے جوان 18 برس کا علی اکبر بھی آ گیا، 13 برس کا قاسم بھی آ گیا۔ یعنی کوئی جواز کربلا کے بعد امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں، کربلا صرف ایک طرز زندگی دیتی ہے، ایک، کربلا 1000 طرز زندگی نہیں دیتی، ایک طرز زندگی دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عدل الہی کے لیے قیام، ٹھیک ہے، قربانی اور استقامت دکھاؤ، اور راہ حق، راہ خدا، راہ قربانی، بس کہ آپ نے حق کو پہچانا، اس پہ قائم رہو اور اسی پہ مر جاؤ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور اس کی مثال کہاں دی گئی؟ اس کی مثال حضرت حور کی مثال دی، اور اس میں امام خمینی کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ بات کہی ان تمام باتوں کے بعد، کربلا کو اس طرح سے اپنانے کے بعد کہ ہر جگہ کربلا ہے اور ہر دن عاشورا۔ یہ امام خمینی کیا کہتے ہیں کہ ہر دن عاشورا ہے اور ہر جگہ کربلا ہے، یعنی کوئی بھی جگہ، اور ہر شخص حسین ابن علی ہے اگر وہ حق پہ کھڑا ہے۔ یہ امام خمینی کے، ٹھیک ہے، اور حضرت حور کی مثال دی گئی کہ حور وہ ہستی کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا اور ان کو گھیر کے وہاں پہ لے کے آئے، وہاں کربلا پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد جب حور نے امام حسین کو دیکھا، ان کا کردار دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، ان کی استقامت دیکھی، خاندان سے تو وہ واقف تھے، خاندان کے معتقد بھی تھے، سب کچھ تھا، جاننے والے بھی تھے، خاندان کو امام حسین کے پہچانتے بھی تھے، لیکن جب سب کچھ دیکھ لیا تو ایک ہی رات میں فیصلہ کر کے ادھر آ گئے۔ یعنی کیا کہ حور نے دیکھا، پہچانا اور قربانی دی۔ حسین کی شان میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، آپ لوگ کچھ ادھر بھی آئے ہیں، اندر بھی جگہ ہے، ابھی اوپر والی بھی جگہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور ویسے بھی جگہ ہے، تو جگہ اس طرح سے رکھیں کہ ہر آنے والا جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو یہاں سے تھوڑا سا راستہ رکھیں تاکہ لوگ گزر کے ادھر چلے جائیں۔ محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا بھائی، جتنے بھی جوان ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے درود کی، اب جو سمجھ لے اپنے آپ کو جوان۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں اسی طرح آپ کے گھر میں گونجتی رہیں،
سدا خوش رہیں اور اسی طرح آگے صف ازا کو سجاتے رہیں. بچیوں کے پروردگار مقدر بلند فرمائے. اب جو ہمارا عشرہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کا عنوان ہے بعثت نبی, اور اس میں جو آیت میں نے سرنامہ کلام بنائی ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے, اور وہ آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں, بلکہ بعض اوقات دن میں 3-4 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ٹھیک ہے, کہاں پڑھتے ہیں یہ آیت روزانہ؟ آیت الکرسی میں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو دیکھیں کتنی پہچان ہو جائے گی کہ آیت الکرسی کی یہ آیت ہے, سورہ ہے بقرہ 257. اب اس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم, اللہ وہ ولی ہے کہ جو نکالتا ہے مومنوں کو, اپنے بندوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے, نور کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ وہ ولی ہے. آپ لوگوں نے آج جا کے نا اس کا مطالعہ کرنا ہے, تھوڑا سا دیکھنا ہے. اور اللہ وہ ولی ہے کہ جو اپنے بندوں کو ظلمتوں سے نکال کر, ظلمت کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا, تاریکی, جہالت, ہر طرح کی گمراہی, اس کو کہا جاتا ہے ظلمت. وہ ظلمت سے نکالتا ہے, نور کی طرف لاتا ہے. اب یہی آیت آگے کہہ رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں شیطان کے ولی ہیں, شیطان کے. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ کے ولی ہے, اللہ وہ ولی ہے, اللہ وہ ولی ہے جو ظلمت سے نکالتا, اور شیطان وہ اس کے بھی ولی ہیں, شیطان اور اس کے ولی کہ جو نور سے نکال کے ظلمت میں لے جاتے ہیں. یعنی اس کائنات میں ایٹ اے ٹائم دونوں کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن چونکہ قیامت تک کی کتاب ہے تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, ظلمت سے نکل کے لوگ نور کی طرف آتے رہیں گے, نور سے بھی نکل کے ظلمت کی طرف جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اب ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر ظلمت میں آئے ہیں, ظلمت سے نکل کے آئے ہیں نور کی طرف, تو نور میں ہی رہیں. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, اب میں فارغ ہوں, میں جو مرضی کہتی ہوں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ وہ ولی ہے. یعنی دو راستے ہیں, ایک راستہ کہ جو اللہ کا چنا ہوا راستہ ہے, دوسرے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے. درود پڑھ لیجیے. اچھا, اب اللہ تو ولی ہے ہی, لیکن اللہ کے علاوہ اور بھی ولی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی ولی بنائے نا, آگے سے اللہ نے ولی بنائے, پھر ان ولیوں نے بھی آگے سے ولی بنائے. ٹھیک ہے, جیسے کہتے نہیں کہ جتنے بھی جیسے لال شہباز قلندر وغیرہ لوگوں کو لوگ ولی کہتے ہیں, تو ان کو بھی تو کوئی بناتا ہے نا ولی, اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں علی نے ولی بنایا. جب تک علی کی چوکھٹ پہ کوئی نہ پہنچے کوئی ولی نہیں بنتا. تو اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ میں نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے, روشن کتاب, اور ایک نور بھیجے. نور و کتاب مبین, نور اور کتاب کے درمیان واو, واو کا مطلب ہے اور. اب جو دوسرے مکتب کے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب, نور و کتاب مبین. لیکن ہمارے ہاں جو تفسیر ہوتی ہے اس میں نور سے مراد اہل بیت ہے اور کتاب سے مراد قرآن. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو یہاں یہ پہلی منزل پہ آپ یہ بات یاد رکھیں, جو ہم آگے انشاءاللہ گفتگو جب کریں گے, آگے چلیں گے, کہ اللہ اور اس کے ولی, ٹھیک ہے, وہ نکالتے ہیں ظلمت سے, نور کی طرف لے کر آتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں شیطان ہے اور اس کے ولی ہیں کہ جو نکالتے ہیں نور سے اور واپس ظلمت کی طرف لے آتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک اور سورہ ہے, سورہ زمر, کہ جو 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس کی 73ویں آیت ہے 73. اس میں خدا یہ کہتا ہے کہ وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا,
اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اس میں کہا گیا کہ قیامت کے روز کچھ متقین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ کے فرشتے پکڑ پکڑ کے کھینچ کر ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. کچھ متقین کے مومنین کے گروہ. ٹھیک ہے. کون سا سورہ ہے یہ؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ مومنین کے گروہ ہوں گے, متقین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ ان کو فرشتے خدا کے پکڑ رہے ہوں گے, ایسے پکڑ کھینچ کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت میں. تعجب نہیں ہو رہا آپ کو کہ جنت میں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی جہنم میں کھینچا جانا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ عذاب ہے, لیکن جنت میں کھینچا جانا, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی. کچھ مومنین کے متقین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ خدا کے فرشتے انہیں کھینچ کے پکڑ کے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے جو بھاگا ہوا جا رہا ہوگا جنت کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے ایک اور گروہ ہے جو بھاگا ہوا جا رہا ہے اور خدا کہہ رہے ہیں فرشتوں سے روکو. ٹھیک ہے. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو روکو, ان کو پکڑو, روکو, ان کو ناکہ لگاؤ, آخری ناکہ لگاؤ جنت کے دروازے پہ آخری ناکہ لگا دو. فرشتوں نے روک دیا, تو نہیں جا سکتے. اب وہ جو بھاگے جا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں روکا گیا؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں روکا گیا, ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ناکہ لگوایا. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو جنت کی طرف بھاگے جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ ہم پیچھے سے سارے سوال جواب کلیئر کر آئے ہیں, ہماری نمازیں پوری ہیں, ہمارے روزے پورے ہیں, سب کچھ پورا ہے, ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو کہا کہ خدا کہہ رہا ہے ایک سوال رہ گیا ہے. تو کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو تم نے اعمال گنوائے ہیں ان اعمال کی قبولیت کی سند بھی لائے ہو؟ ان اعمال کی قبولیت کی سند لائے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی سند نہیں. اور وہ سند ہے کیا؟ کہا کہ وہ محبت علی ابن ابی طالب. سمجھ میں آ جانا. اب ایک یہ گروہ کہ اس کو روکا گیا, لیکن ایک گروہ وہ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. ٹھیک ہے. یعنی ایک گروہ ہے کہ جس کو فرشتے پکڑ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, ان کو کھینچ کے جنت کی طرف لا رہے ہیں. سامنے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وفتحت ابوابها, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, نعمات جنت نظر آ رہی ہیں. سامنے فردوس ہے, ارم ہے, عدن ہے, وہ جنتیں نظر آ رہی ہیں. دودھ اور شہد کی نہریں بہتی نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور فرشتے انہیں کھینچ رہے ہیں. اب جیسے سمجھ گئے یہ جنت کا دروازہ. کتنے اداس بیٹھے نا آپ لوگ, اس بات پہ بھی آپ خوش نہیں ہوئے کہ اس وقت تو یہ جنت کا دروازہ ہی ہے. یہ سمجھیں یہ جنت کا دروازہ اور یہ جنت ہے. یہاں فرشتے, وہ جو فرشتے ہیں نا جو اس کے خزانہ دار ہیں, وہ وہاں دروازے پہ کھڑے, اور وہاں سے فرشتے وہ گروہ جو ہے مومنین کے متقین کے ان کو کھینچ کے لائے. اب وہ جو فرشتے تھے جو دروازہ جنت پہ کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا, ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون لوگ ہیں, فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں
کہ جو دروازہ جنت جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، نعمت جنت جو ہے وہ سامنے ہے، یہ نہیں آ رہے، یہ آخر ہے کون لوگ؟ درود پڑھ لیجیے ایک بار۔ یہ جو فرشتے ہیں دروازہ جنت ہیں، یہ سلام کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ جب وہ پہنچی ہے نا، فرشتے ان کو کھینچ کے لائے تو یہ سلام کر رہی ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، آؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، نعمت جنت تمہارے سامنے ہیں، مگر وہ پھر بھی نہیں آ رہے۔ یہ جنت کے دروغہ فرشتے انہیں سلام کر رہے ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، تم نے اچھی زندگی گزاری ہے، سلام کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں آ رہے۔ اب وہ جو جنت کے خزانہ دار فرشتے تھے دروازے کے، انہوں نے ان سے بات نہیں کی، انہوں نے ان فرشتوں سے پوچھا جو کھینچ کے لے کے آ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جنت سامنے ہے، نعمت جنت سامنے ہے، بہتی ہوئی نہریں سامنے ہے، یہ نہیں آ رہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ ہؤلاء حداث الحسین، یہ حداث الحسین ہیں۔ حداث الحسین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث، ٹھیک ہے، جیسے حدیث رسول، حدیث معصوم، حدیث قدسی، تین طرح کی حدیث ہے، اس میں تین ہے حدیث کی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ جب خدا بولے تو کہتے ہیں حدیث قدسی، جب رسول بولے تو کہتے ہیں حدیث رسول، اور جب معصوم بولے تو کہتے ہیں حدیث معصوم، ٹھیک ہے؟ اسی حدیث کے خاندان کا لفظ ہے حداث، ٹھیک ہے؟ حدیث کہتے ہیں بولنے کو، اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ حداث الحسین ہیں، یہ دنیا میں زور زور سے کہتے تھے حسین حسین۔ ہم دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی امام حسین کی وجہ سے عزت ملی، جیسے کہ ہم زیارت عاشورہ میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہن حسین وجیہن بالحسین فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگارہ ہمیں جو عزت، ہمیں دنیا میں اگر عزت ملی ہے نا امام حسین کی وجہ سے، تو ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ دنیا میں ہمارا جو لقب ہے وہ ہے عزادار حسین، اور آخرت میں انشاءاللہ 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 آپ سب بھی کہیں انشاءاللہ ہم کہلائے جائیں گے حداث الحسین۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہم کتنی بڑی جگہ پہ، کتنے بڑا مقام ہے ہمارا، کہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں آخرت میں بھی عزت ملی ہے۔ حداث الحسین انشاءاللہ کل اس لفظ کو اور کھولیں گے، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آج اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اگر ہم اسے کھولنے بیٹھ گئے تو ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا گزر جاتی، ٹھیک ہے، دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اس وقت یہ ایران کی جنگ کے بعد آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں شیعت کا پرچم مزید بلند ہو چکا ہے، مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ لوگ کہ جن کے کانوں میں بھی کبھی کوئی بات نہیں گئی تھی، ان کے کانوں میں بھی چلی۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی قسم ہندو تک جو ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ابھی ایک امام کی بات نہیں ہو رہی، ایک امام کے غلام کی بات ہو رہی ہے، ایک نائب امام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کہاں آپ دیکھیں کہ جو ایک غیر مذہب کا شخص ہے وہ بھی کیسے ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت وہ زمانہ ہے کہ جہاں آپ کے مذہب کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے۔ اب ایسا نہ ہو، یہ بڑی بڑی ہوشیاری کا زمانہ ہے، یہ یاد رکھنا، ایسا نہ ہو دوسرے تم سے آگے نکل جائے، یہ نہ ہو کہ وہ آگے نکل جائے۔ آپ جو ماؤں کی شکموں سے آ رہے ہیں نا، علی علی کرتے اور بیٹھتے یہاں پہ آ رہے ہیں، پیچھے نہ رہ جانا،
ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, کیونکہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے جب کوئی تازہ ایمان لاتا ہے نا تو اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے, اس کا ولولہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے صدر اسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا, جب رسول خدا کے زمانے میں لوگ تازہ ایمان لاتے تھے تو اس وقت ان کے جوش اور ولولے جذبے بہت مضبوط ہوتے تھے. تو آج ہمیں چونکہ گھر میں ساری چیزیں ملی ہیں تو ہمارے جذبات سرد پڑ چکے ہیں, ہمارے وہ جذبے نہیں رہ گئے اسلام کو لے کے, ایمان کو لے کے. ہمیں ضرورت ہے تازگی کی کہ ہم ہر روز اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ قرآن پڑھیں. قرآن سے ہمارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے. قرآن دلوں کی بہار ہے, وہ ایمان کو تازہ کر سکتا ہے. مصائب حسین سنیں, ذکر حسین سنیں, ذکر اہل بیت کی تعلیمات, اہل بیت کی دعائیں, یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو تازہ کریں گی, ہماری روح کو مضبوط کریں گی. وقت ختم ہو گیا ہے, کیا پتہ کس وقت ظہور ہو جائے, لیکن ظہور نہ ایک دم ہو جائے گا, ایک دم ظہور ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نہ سوچتے رہ جائیں گے, ہم کہیں گے کیا ظہور ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. امام آگے ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ تو کہا جا رہا ہے روایتوں میں کہ بھائی وہ تو چل پھر رہے ہیں تمہارے درمیان, تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا مطلب کہ ہم ہر لمحے چیک ہو رہے ہیں, ہم ہر بار چیک ہو رہے ہیں, چیکنگ لسٹ پہ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور ہم بے ہوش بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کی کوئی اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس نازک تنظیم اور زمانے کے اندر کھڑے. تو بڑا خطرناک دور ہے کہ دوسرے ہم سے آگے نہ نکل جائیں, جو کافر ہیں, ہندو ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت ہمیں نہیں اندازہ, لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو اندر ہی اندر اس طرف آ چکے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں جو ہوتی ہے نا سچائی جو ہوتی ہے نا, وہ چونکہ انسان کے اندر ہے, فطرت میں ہمارے سچائی, ایمان, یہ چیزیں ہماری فطرت کے اندر ہے. اگر کوئی سامنے سے سچا ہونا یا حق پہ ہو تو وہ بہت جلدی کیچ کر لیتا ہے آدمی اس کو. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں کوئی دوسرے کفار کو دیکھتا یا کوئی دوسرا شخص ہے اس کو دیکھ کے کیوں نہیں آپ ایک دم ہو جاتا, کیونکہ اس کے پاس سچ نہیں ہے, سچ کی طاقت نہیں ہے. سچ ایسی چیز ہے کہ اس کی طاقت سے ایک دم سے آپ کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ سکتی ہے, کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے. اور یہ تو روایتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ امام کی سپاہ میں زیادہ تر لوگ عیسائیوں کے اور اس طرف سے لوگ آئے, لیکن میں, آپ یقین کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امام تو ابھی آئے نہیں ہے, لیکن اگر نائب امام بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس وقت بھی آ جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی اور طاقت مل جائے, تھوڑا سا اور جھلک اگر کوئی اور دیکھ لے تو یہ تو اس وقت بھی کام ہو جائے. دیکھیں کتنی ایسی ویڈیوز آئی, برطانیہ سے ایک عورت, بوڑھی عورت کی ویڈیو آ رہی, اس نے کہا ختم کرو انہیں, میرے سے پیسے لے لو مگر انہیں ختم کر دو. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم نہیں دیکھ سکتا, یہ انسان کے اندر ہے چیز, وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. اور یہاں ظلم کی انتہا ہو تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ظلم سے ہر کوئی جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. درود پڑھ لیجیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے, ہدیے کو قبول فرمائے. یہ جو 10 راتیں ملتی ہیں نا, پورا محرم سفر نا ایک طرف ہے, اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں, لیکن یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اصل جو کہانی ہے وہ ساری ان 10 دن تک, ٹھیک ہے. 10 محرم کو ختم ہو گئی تھی کربلا. جو بعد میں سلسلہ چلا ہے نا وہ پھر زینبی سلسلہ شروع ہوتا ہے, زینبی تحریک شروع ہوتی ہے. لیکن اصل جو قصہ آپ نے دینا وہ سارا کن دنوں میں جا رہا ہے, وہ اب جا رہا ہے کہ 10 دن آپ نے ایسے گزارنے, اپنی کمر کو کس کے رکھنا ہے. جناب زینب نے جب چاند دیکھا تھا سفر پر تو تب بیوی کا دل اتنا گھبرایا, جیسے ہی بیوی نے چاند دیکھا تو انہوں نے فوراً فضا کو آواز دی, کہا کہ فضا میرے قریب آ. جب فضا آئی تو کہا میرے بھیا عباس کو بلا, کیونکہ ہر مشکل میں سب سے پہلے جناب عباس کو بلایا جاتا.
अब्बास आए तो कहा अब्बास मेरे भाई हुसैन को बुलाओ, वो कहाँ है? कहा बीबी वो तो मीरे कारवा की हैसियत से आगे हैं। कहा अब्बास मेरे भाई को बुलाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे इन जंगलों में जाहिर है कि सफर कर रहे हैं रास्ते में, कहा मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज तंग कर रही है। बीवी कही मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज से वहशत हो रही है कि जो या हुसैन कह के गिर क्या कर। हजरत अब्बास के सफर के साथ देखा, हजरत अली अकबर ने घोड़े से देखा, हजरत कासिम ने जीन से देखा, हजरत रुकैया ने महमल से देखा, लेकिन सुगरा ने अकेले चांद। जब चांद देखा ना, रुकैया अब्बास को तसल्ली दे रही, उम्मे लैला अली अकबर को तसल्ली दे रही, उम्मे फरमा कासिम को तसल्ली दे रही, ज़ैनब हुसैन का चेहरा देख रही थी, लेकिन सुगरा अकेली 40 बंद दरवाजों के बाहर। आपको पता है सुगरा जब चांद देखा ना, कैसे बच्ची ये रोजा रसूल पे गई, उठी, कैसे गई, जैसे हुसैन लाशे अली अकबर ऐसे जाके अपने आप को नाना के रोजे पर एक मर्तबा गिरा और कहा नाना मैं शिकवा करते नहीं है, लेकिन नाना जब से ये चांद देखा है मेरे घर से रोने की आवाज आ रही, नाना मुझे घर में बड़ी दहशत हो रही, नाना बस आपको कायनात के नबी ने मुझे एक बात बता दी, नाना मेरा अकबर आएगा ना वापस, नाना मेरा असगर वापस आएगा ना, नाना मेरा 28 रजब पर गया बाबा वापस आएगा ना। सुगरा कैसे बैंक कर रही है, एक मतबा रोते रोते बच्ची ने मन्नतों के चराग जलाने शुरू किए, नाना मेरे चराग जला रहे, ये चराग मेरे अली अकबर के लिए है, ये मेरे अली असगर के लिए है। चराग जलाते जलाते बच्ची ने एक मर्तबा ऐसे लहरे रसूल पे अपना सर रखा जैसे बच्चे माँ की आगोश में अपना बच्ची की आंख लगी मगर फौरन ही आंख खुल गई, एक मर्तबा घबरा के कहा नाना ये मैंने कैसा ख्वाब देखा, खून का दरिया है, खून का दरिया है और मेरे मामा का कटा हुआ आवाजों की रहमत नाज़िल फरमाए। बीबी से दुआ है कि आप लोग इस सफे अज़ा से उठे रह पाए। इमाम हुसैन का सदका मिलकर बीबियों में इमाम हुसैन का सदका, बीबियों में हमारे बच्चों को कबूल करो, बीबी हमारे बच्चों को इमाम हुसैन का सदका। बीबी आपको उस वक्त का वास्ता जब इमाम हुसैन आपके शिकम में थे, वो बातें किया करते थे आपसे। अज़ादारों इमाम हुसैन जब शिकम मादर में थे ना, सुबह शाम माँ को सलाम करते थे। कैसे सलाम करते थे? कभी सलाम आता अम्मा प्यासे बेटे का सलाम, कभी सलाम आता अम्मा गरीब बेटे का सलाम, कभी सलाम आता अम्मा मुसाफिर बेटे का सलाम, कभी सलाम आता अम्मा मजलूम बेटे का सलाम। अज़ादारों एक दिन तो हद हो गई, जनाबे फातिमा से बर्दाश्त न हुआ कि अंदर से आवाज आई अम्मा अम्मा पिसे हुए बेटे का सलाम, अम्मा पिसे हुए बेटे का सलाम। अज़ादारों जनाबे फातिमा से बर्दाश्त था। एक मर्तबा बीवी उठी और गई बाबा के पास गई, कहा बाबा ये मुझे करता रहा सलाम, ये कह के मजलूम बेटे का सलाम, बाबा मैंने बर्दाश्त किया, ये कहता रहा प्यासे बेटे का सलाम, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ये आज मुझे कह रहा है अम्मा पिसे हुए बेटे का सलाम। बाबा आखिर होगा क्या? तेरा हुसैन कमाल किया जाएगा। बाबा का आप नहीं होंगे, बाबा फातिमा है खैबर है, का फातिमा अली भी नहीं होंगे,
کہا بابا میں تو ہوں گی اور بیٹی تم بھی نہیں ہوں گی، بابا پھر میرے بچے کو کون روئے گا؟ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ اس کے جوان اس کے بچوں کو روئیں گے۔ فاطمہ میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میں ان کے گھروں میں جاؤں گی، ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھوں گی اور کہوں گی تمہارا شکریہ